नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरह अल इमरान मदनी सूरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रोशन सूरतों को पढ़ा करो, सूरह अल बकरा, सूरह अल इमरान, क्योंकि ये क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे दो बादल हों या दो साइबान हों या दो उड़ते हुए परिंदों की कितारें हों, और वो अपने पढ़ने वालों के बारे में झगड़ा करेंगी। सूरह अल बकरा की और सूरह अल इमरान की आयत क्या करेंगी? क़यामत के दिन इस तरह से आएंगी, बादल या साइबान या परिंदों की कितार की शक्ल में, और अपने पढ़ने वालों के बारे में झगड़ा करेंगी, यानी उनकी बख्शिश के लिए सिफारिश करेंगी। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती है जो निज़ाम कायनात को संभाले हुए है, हकीकत में इसके सिवा कोई इलाह नहीं। इसने ये किताब तुम पर नासिल की जो हक लेकर आई है, और इन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों के लिए तौरात और इंजील नासिल कर चुका है, और उसी ने वो फुरकान उतारा जो हक और बातिल का फर्क बताता है। अब जो लोग अल्लाह के फरामीन को कबूल करने से इनकार करें, इनको यकीनन सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह बेपनाह ताकत का मालिक और बुराई का बदला देने वाला है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिकाम इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। ज़मीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं। वही तो है जो तुम्हारी माँ के पेटों में जैसी चाहता है सूरतें बनाता है। इस जबरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई इलाह नहीं। वही इलाह है जिसने तुम पर ये किताब नाजिल की है। इस किताब में दो तरह की आयात हैं, एक मुहकमात जो किताब की असल बुनियाद है, जो वाज़ेह तौर पर खुद भी समझ में आ जाती है, व उखर मुतशाबिहात, और दूसरी मुतशाबिहात। मुतशाबिहात जिनके मानी हम मुतय्यन नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वाज़ेह नहीं किया। जैसे हरूफे मुक़त्तआत है, इनका हकीकी मफ़हूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, बेखिलाफ इसके जो इल्म में पुख्ता कार हैं। वो कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है, ये सब तो हमारे रब की तरफ से है, और सच ये है कि किसी चीज से सब सिर्फ अक्लमंद लोग ही हासिल करते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते हैं, क्या? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ए परवरदिगार, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है, कहीं हमारे दिलों को कजी में मुब्तला न कर देना। हमें अपने खजाना फैज़ से रहमत अता कर कि तू ही फयाज़ हकीकी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए कि हकीकत में तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यकीनी मोहब्बत का अमली सबूत दो, जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत की इलामात मैंने बताई, अभी हमने पढ़ी थी स्टार्ट में पारे के। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कुछ इलामतें हैं। इन इलामात में एक इलामत ये भी है कि रसूल की अतात की जाए, उसकी पैरवी की जाए, कुरान मजीद की तरह सुन्नत को भी अहमियत दी जाए। तो ऐसा करो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी एक हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, एक अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत उस वक्त आएगी जब हम सुन्नत की भी पैरवी करेंगे। तो तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा, तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा। अल्लाह सुब्हाना ताला बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। हकीकत तो ये है कि सुनन नजात का बाइस है। इंसान मुख्तलिफ फितनों से जब ही बच सकता है जब हदीसों पर अमल करता हो, और मुख्तलिफ किस्म के फलसफों और ख्यालात की वजह से जब इंसान अमल से दूर होता है तो अमल की तरफ उस वक्त जा सकता है जब वो अपने सामने एक मजबूत कड़ा रखता है। और वो कौन सा मजबूत कड़ा है? सुन्नत की पैरवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को मजबूती से पकड़ना। कुल अतीउल्लाह व रसूल, कह दीजिए कि अल्लाह की अतात करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह अल्लाह के रसूल की बात मानते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी मामले
معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً بجا لاتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2964. تو ہمیں پھر کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ اگر اس طرح ایمان لاؤ گے تو پھر تم بھی ہدایت پاؤ گے. تو صحابہ کی طرح کا ایمان اور صحابہ کی طرح کی اطاعت درکار ہے اللہ کا محبوب بننے کے لیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ جب حکم آ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ یس سر، فوراً لبیک کہہ دیں. جیسے ہی فون آیا فوراً ہاں کہتی. کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ سارے کاموں کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے فوراً ہی لبیک کہیں، اللہ کے کام کے لیے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہونا چاہیے. انسان اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے ہی باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے، وہی ڈراپ کر دے. پہلے ترغیب دی گئی، پھر بتا دیا گیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر پھر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کاموں کے لیے چن لیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے اس پر پھر ہمیں اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. اور پھر ہمیں اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہیے کہ ہم تھکے بغیر اللہ کے دین کا کام کرتے چلے جائیں گے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ مجھے اللہ نے دوسرے کے مقابلے میں کس چیز میں فضیلت دی ہے. آپ اپنی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اس پر آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی لہر دوڑتی ہے. ادروائز رنج اور غم کی لہر دوڑتی ہے، مزریبل ہوتے ہیں. تو اس باری کی کون سی چیز پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے؟ فضیلت کی بنیاد میں، کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. تو ہمیں پھر کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں کسی بھی کام کے لیے چن لے. جو ہنر، جو سلیقہ، جو خاص چیز تو نے ہمارے اندر رکھی ہے، اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا ہے. اللہ وہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اللہ جب وہ نظر آ جائے تو استعمال کرنے کی توفیق بھی دے اور اپنے راستے کی، کیونکہ ان لوگوں کو جب چنا گیا تو گھر نہیں بیٹھ کے آرام سے نہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں لگا دی. کل کے بارے میں آپ نے کیا کیا سیکھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے سیکھا جو عہد سے پھر گیا وہ فاسق ہے. وعدہ کرو تو پورا کرو. عہد سے انحراف کفر ہے. کفر کی سزا دائمی عذاب جہنم. اس سے بچنا ہے رب کائنات سے کیے عہد کی اطاعت و فرما برداری کی پاسداری کرنی ہے. سیکنڈ میں نے یہ سیکھا کہ آیت الکرسی میں اللہ کے 5 نام اور 26 صفات بیان کی گئی ہیں. قرآن کی اعظم آیت ہے. سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، کیونکہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک شیطان کی شر سے اسے محفوظ رکھتا ہے. الحمدللہ اس کو میں اپنی زندگی میں شامل کر چکی ہوں. آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکیدی حکم کے ساتھ ساتھ ایک اصول بھی جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ قرض یا مالی لین دین کے معاملے میں ہمیشہ لکھت پڑھت کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ انسانیت کا رشتہ کبھی بھی پامال نہ ہو. جب بھی ہم اپنے کپڑے تبدیل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کلمے کی فضیلت بیان کی گئی تھی. کلمے کا ورد کرنا چاہیے ہر وقت، کیونکہ کلمے شریف کا ورد ایک طرف اور جتنے ہمارے اعمال ایک طرف ہوں گے، جو زیادہ پلہ باری ہوگا وہ کلمے شریف کے ورد کا. اور احسان کے بارے میں کہ ہم اگر کسی پر احسان کریں ہمیں احسان کر کے جتانا نہیں ہے، اور دین میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے. کیا سیکھا آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سورہ آل عمران آیت نمبر 153 سے سیکھا غموں اور مصائب کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کی تربیت ہو اور وہ کسی نقصان پر مستقل پریشانی کا شکار نہ ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 155 ایک غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے. گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس پر توبہ کر لینی چاہیے. اور سورہ آل عمران آیت نمبر
191 عقل مند وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا گیا، پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہماری تخلیق بھی بیکار نہیں ہے۔ اور سورہ ال عمران آیت نمبر 185، اپا موت ایک نہ ایک دن ہر انسان کو آنی ہے، اور یہ کہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، ہم ان باتوں کو بھلائے بیٹھے تھے۔ تو کامیابی اسی میں ہی ہے کہ ہم خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو جنہیں ہم جانتے ہیں کوشش کریں کہ جو خود سیکھ رہے ہیں اب قرآن پڑھ کے وہ ان کو بھی سکھائیں، ان سے بھی ڈسکس کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153، اب اس آیت سے میں نے جو پرسنلی سیکھا کہ میری زندگی میں جتنے بھی مصائب اور غم اور آزمائشیں آئی تھیں اس میں اللہ نے میری بہترین تربیت فرمائی، مجھے قوت برداشت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نفس کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور مجھے لا علمی سے بچایا۔ میں جہالت کی گہرائیوں میں تھی، تو الحمدللہ کہ جب میرا قرآن سٹارٹ ہوا اور جب میری یہ سورہ سٹارٹ ہوئی سورہ آل عمران، مجھے پھر احساس ہوا کہ جو بھی میری زندگی میں آزمائش تھی اور جو بھی مشکلات تھیں وہ مجھے سکھانے کے لیے تھیں، اگر یہ نہ آتی تو شاید میری تربیت اتنی اچھی نہ ہو پاتی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 155 سے میں نے سیکھا تہجد کے وقت جو استغفار کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی ہے۔ جب میں نے پڑھا تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ نوافل تہجد کے ادا کروں اور استغفار کی جو کثرت ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے صبح شام دوپہر میں ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے معمولات میں ان کو شامل کیا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اس آیت سے میں نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت حالت اسلام میں موت آنے کی دعا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ میں کرتی ہوں، میں نے اس کے لیے دعا بھی یاد کی ہوئی ہے۔ اللہم فاطر السماوات والارض تولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ الحمدللہ اس دعا کو میں نے اپنی ہر نماز کے بعد کی دعاؤں کا معمول بنایا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 133 to 135، اب اس میں سبق تھا کہ خوشحالی اور تنگی کی حالت میں خرچ کرنا اور غصہ پی جانا اور لوگوں کے قصور معاف کر دینا اور دوسروں کے ساتھ احسان کی روش رکھنا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ خوشحالی اور تنگی میں اگر کچھ نہ ہو تو خوش کیسے رہا جاتا ہے، ورنہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے خوش رہنا سکھایا ہے اور خرچ کرنا سکھایا ہے۔ میں نے اپنا غصہ بھی بہت کنٹرول کی ہے اور اب میں لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کو اگنور کرنا اور ان کے اوپر ایک اچھا ری ایکشن دینا، مسکراہٹ سے مطلب ان کی بات کا جواب دینا، مطلب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات مجھے کرنے سکھائے ہیں۔ سورہ ال عمران کی آخری آیت نمبر 200، اپنے لیے جو سیکھا ہے صبر کس طرح کرتے ہیں جو صابرین ہیں۔ آسان نہیں صبر کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ پھر سکھا دیتے ہیں یہ چیز، اور یہ کہ ایمان والوں کے ساتھ تعلق اور رابطہ اور اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے جو خدمت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، پھر اللہ سے ڈرنا اور توبہ کرنا، تو یہ فلاح و کامیابی کی نشانیاں ہیں۔ کیا سیکھا آپ نے؟ جی، اپنے شوہروں کی عزت کرنی چاہیے اور نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، نیکیوں میں شفقت کرنا چاہیے، اللہ کی پسند کو جو ترجیح دینا چاہیے اور اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور انسان جو ہے مجبور نہیں ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے رسولوں کو بعض کو فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہے جن سے اللہ پاک نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو معزز عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ جی بارک اللہ فیکم۔ کچھ ہم پوائنٹس اور میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں۔ اللہ کے چہرے کی خاطر، اس کی خوشی کے لیے جو بھی کام کرنا ہے صرف اس میں اللہ کی رضا کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اور کیا کرنا ہے؟ صدقات دینے ہیں۔ صدقہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور کیا سیکھا ہم نے؟ افضل صدقہ کون سا ہے؟ جو آپ لوگوں کی تعلیم پر خرچ کریں یا دین پر خرچ کریں۔ سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں
راز کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ پھر کہا کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ تو پھر قرآن پڑھنے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوشی سے وقت لگانا ہے، اور کیا کہا گیا کہ یہ چیز بہترین چیز ہے، نفع کا سودا ہے۔ یہ کتاب آئی کس لیے تھی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، غور و فکر کے لیے۔ اور نصیحت اس کتاب سے کون حاصل کرتا ہے؟ جو عقل مند ہوتا ہے۔ تو قرآن پر غور و فکر کرنا ہے اور اپنے اخلاق کو، اپنے عمل کو، اپنے رویے کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب بھی حاصل کرے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، پھر اس پر غور و فکر کرنا اور خوب سمجھ کر پڑھنا ہے۔ خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا کہ جنت تمہاری استطاعت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرو، خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب قرآن مجید سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں شوق اور محبت سے اس کلام کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔